दोस्तों 30 नवंबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 55 बरस की हो जाएगी। इस 55 बरस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत ज़्यादा नशेब फ़राइज़ देखे। 30 नवंबर 1967 को वजूद में आने वाली पीपल्स पार्टी ने कभी जुज़वी इक़्तिदार पाए, कभी इक़्तिदार पूरा पाया तो रिप्लेस हुए यूसुफ रज़ा गिलानी की जगह परवेज़ अशरफ। यानी आप यूं कह लीजिए कि इसमें कई दर खुले, कई दर बंद हुए, लेकिन इन सब बातों के बावजूद पीपल्स पार्टी आज के इस कहतुर रजाल के दौर में फिर भी एक एकेडमिक पार्टी नजर आती है। बड़े बड़े काम देखे जिसे आप पैराडाइम शिफ्ट कहेंगे, 73 का आइन हो, वापसी हो कैदियों की भारत से, बुनियाद रखी जाए अगर जोहरी तवानाई की, इस्तेहकाम पाकिस्तान की, ये सारा क्रेडिट फिर एशिया में पहली ओपन यूनिवर्सिटी यूरोप से एशिया में पहली, और किसी एशिया में नहीं थी, दीगर यूनिवर्सिटियां भी बनी। ये वो सारी चीजें हैं जो पीपल्स पार्टी के क्रेडिट पे है। मज़ारों के साथ, काश्तकारों के साथ, किसानों के साथ एक ताल्लुक रहा। पीपल्स पार्टी मुखालफत करती रही। आज की तहरीक इंसाफ की तरह ये नहीं है कि आप कुछ ना करे, खाया पिया, कुछ ना गिलास तोड़ा, 12 आने और डाकू चोर मुखालफिन को कहें। आप लोगों को याद होगा भुट्टो दौर से लेके ज़िया दौर आता है, फिर उसके बाद अगर भुट्टो दौर की बात मुख्तसर हमने अर्ज कर दी, एक शख्सियत परस्ती की बात कर लेते हैं। फिर बेनज़ीर और आसिफ अली जरदारी और रफ्ता रफ्ता इर्तिका के मनाजिल जो पाई, इर्तिका के बाद जो मनाजिल पाई, या अभी भी जो इर्तिका चल रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो तक, उसको भी डिस्कस करेंगे। देखिए, शख्सियत का जो करिश्मा है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो में था, आज इमरान खान में है, नवाज शरीफ में है, ये हमेशा ही रहा है। बात का ये आमरीत के दरीचे खोलता है, जमहूरियत के दर जो वाह हुए होते हैं उनको बंद करता है, ये जो करिश्मा है। लेकिन भुट्टो के करिश्मे में, भुट्टो के पास पीर तालिबुल मौला जैसे, बाबा सोशलिज्म शेख रशीद जैसे, फिर आप देखें कि मेराज मोहम्मद खान जैसे, डॉक्टर मुबशर जैसे, ए रहीम जैसे, ऐसे लोग भी थे जो साइबर राइट जो बात करते थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ। तो आप देखें, अगर उसमें लेफ्टिस्ट थे, आप कह लें डॉक्टर मुबशर हसन को, आप कह लीजिए बाबा सोशलिज्म को, दूसरी तरफ पीर तालिबुल मौला जैसे राइटिस्ट भी थे। एक मौके पर पूछा गया कि क्या पीपल्स पार्टी को एक तहरीकी और प्रेशर ग्रुप की तरह सियासत करनी चाहिए, इनकलाबी सियासत करनी चाहिए, या पार्लिमानी सियासत करनी चाहिए? तो सोशलिज्म वाले कुछ और कहते थे, दूसरे कुछ और कहते थे, इनकलाबी कुछ और कहते थे, सुर्खे कुछ और कहते थे, पार्टी के बीच में कुछ सब्जे। देखें, इतनी बड़ी एक जो है ना गुलदस्ता सा, एक कहकशां थी। लेकिन जरा आप गौर करते हैं, जिन लोगों का मैंने नाम लिया, ये सारे लोग मकतब थे सियासत के, कोई सियासत के खौल ज़दा या नरगसियत के मारे हुए लोग नहीं थे। आप अगर देखते हैं हफीज़ पीरज़ादा को, आप देखते हैं अगर डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा शाह को, आप अगर देखना पसंद करते हैं आफ्ताब शेरपाव को, भले ये लोग और रशीद जैसे लोग बाद में बदले, लेकिन आप देखिए साइबर राय थे। फिर बाद का वक्त आता है, आज का वक्त आता है। आप देखिए, आज भी गोजरदारीज़म आप कह लें, चाहे भुट्टो का नाम कह लें, या बेनज़ीर का दौर उससे पहले आया, लेकिन फिर भी राजा परवेज़ अशरफ के कद्दावर शख्सियात, फिर यूसुफ रज़ा गिलानी जैसी कद्दावर शख्सियात, जिनका एक समाजी सियासी कद है, वो साथ चले। आफ्ताब शेरपाव से बड़े हयात शेरपाव, वो भी वक्त का एक
آپ شیر افغان نیازی صاحب کو دیکھ لیں، یہ بڑے لوگ تھے اور اپنی ایک رائے رکھتے تھے، کرزما کے سنسر۔ آج اگر آپ عمران خان کی سیاست کو دیکھیں تو اس میں کسی کو بات کرنے کی صلاحیت اگر کسی میں ہے بھی تو قحط الرجال کے لیے ہر طرف سے جو ہے نا پیش بندی کی گئی ہوئی ہے۔ پیش بندی کس نے کی؟ عمران خان کی نصیحت نے۔ تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا تھوڑا سا موازنہ کر لیں، نون لیگ میں بھی بہرحال یہ بات تھی کہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہوتی لیکن ساتھ ترقیاتی کام کرتی، پیپلز پارٹی آتی نون لیگ کے خلاف نیب شیب بھی بناتی تو ترقیاتی کام کرتے۔ یہ کام تحریک انصاف نے نہیں کیے، انہوں نے مخالفت ہی کی۔ انہوں نے سب سے برا کام کیا کیا؟ انہوں نے شوشہ چھوڑا صدارتی نظام کا۔ تو آج جو 55 برس کی بزرگ ہو گئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اس کی بزرگی میں آپ دیکھیں کہ آگے جب بھٹو سے آگے آپ دیکھیں یہ جو مساق جمہوریت ہے، یہ بے نظیر کا ایک بڑا کام تھا، بے نظیر کا مساق جمہوریت۔ پھر اس کے بعد پاکستان کھپے، پھر آصف علی زرداری کا نواز لیگ کو واپس سیاست میں لانا، وہ وزیر اعلیٰ شہباز شریف کا بن جانا، پھر تیسری دفعہ 2013 کے الیکشن میں 2008 میں واپس لانا، وزیر اعلیٰ بننا شہباز شریف کا 2013 میں، اسی کی بنیاد پہ میاں محمد نواز شریف کا تیسری دفعہ وزیر اعظم بننا، 18ویں ترمیم، NFC ایوارڈ۔ تو یعنی پیپلز پارٹی اپنی مطلب بہت ساری خامیوں کے باوجود، سکویز کر جانے کے باوجود، اسٹیبلشمنٹ کے حملوں کے باوجود، پھر بھی آج بھی فرت اللہ بابر، فاروق نائک، ان کو لوگ یاد کرتے ہیں۔ میاں رضا ربانی، آپ کائرہ صاحب کو شامل کر لیجئے، آپ نوید قمر کو شامل کر لیجئے، اب بھی دم خامہ اور اکبر لاسی بھی یاد آتے ہیں، یحییٰ بختیار کسے بھولیں۔ یعنی ایک بھٹو کا کرزما، اس کے بعد بے نظیر کا کرزما، اور اس کے بعد اب بلاول کے کرزمے کو بھی کہہ لیں، اس سے پہلے زرداری صاحب کا بھی ہے، لیکن بڑے لوگ رہے۔ تو دیکھیں جی، جمہوریت رہنی چاہیے، جمہوریت بہت ضروری ہے۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ فراست، ریاضت اور عجز یہ ضروری ہے سیاستدان کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کتابی بات ہے، بھائی جو معاشرے کی باتیں ہیں نا وہی کتابوں میں کندہ ہوتی ہیں۔ کتابوں میں کوئی ہر کتاب الہامی کتاب تو ہوتی نہیں ہے، تو معاشرے کا عکس ہی کتابوں میں ملتا ہے، یہ ضروری ہے۔ اگر آپ عجز اور ریاضت اور فراست کو مد نظر نہیں رکھتے تو آپ اچھے پریشر گروپ تو ہو سکتے ہیں، آپ اچھے اپوزیشن لیڈر تو عمران خان صاحب کی طرح ہو سکتے ہیں، اچھے وزیر اعظم نہیں ہو سکتے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں، پچھلے جنگ کالم میں بھی لکھا کہ حردل عزیزی اپوزیشن لیڈر پہ سجتی ہے لیکن وزارت عظمیٰ پہ یا وزیر اعظم پہ ڈیولپمنٹ سجتی ہے، یہ ضروری ہے۔ تو یہ بھٹو کے کھاتے میں آپ دیکھیں میزائل بھی اس کا خارجہ پالیسی میں بھٹو بہت آگے، خارجہ پالیسی میں بھٹو کا کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ اب ان کے جب بزرگ ہوئی ہے، 55 برس کی ہوئی ہے آج اگر پیپلز پارٹی، تو اب ایک وزیر خارجہ بلاول بھٹو پھر آئے۔ بلاول بھٹو کے لیے میں ایک عرض کروں گا بھائی تھوڑا سا اردو ضرور سیکھے، اردو پڑھا بھی کریں۔ مجھے خواجہ سعید صاحب، سابق چیف الیکشن کمشنر بھی رہے ہیں کشمیر کے، سابق ہائی کورٹ کے بھی چیف جسٹس رہے ہیں، سپریم کورٹ کے بھی، تو وہ اپنی یادیں شیئر کر رہے تھے، کہتے ہیں بھٹو صاحب پی سی ہوٹل راول پنڈی میں تھے، اس خورشید میر صاحب تھے، وہ تھے، تو مراج محمد خان بھی غالباً وہاں موجود۔ مراج محمد خان دھکے سے لے گئے تھے پیپلز پارٹی کو کشمیر۔ آج کشمیر میں پیپلز پارٹی جیتی ہے، کشمیر پیپلز پارٹی نے اچھا رزلٹ دیا آج کے۔ میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کو کشمیریوں نے، آزاد کشمیر کے لیڈرشپ نے مبارکباد کے مستحق ہے۔ ممتاز راٹھور صاحب کا صاحبزادہ فیصل راٹھور، جناب خواجہ محمد سعید صاحب کا صاحبزادہ طارق سعید، اور صدیق اکبر صاحب، چودھری صدیق اکبر صاحب، یہ سب لوگ مبارکباد کے مستحق ہے کہ بزرگی 55 برس کی عمر میں ایک تحفہ کشمیر سے، اچھی خوشبودار شگفتگی والا، سکسیس والا بلدیاتی الیکشن میں کل پرسوں دیا پاکستان پیپلز پارٹی کو۔
تو وہ میں بات بیچ میں رہ گئی، پی سی میں بیٹھے ہوئے تھے کچھ لوگ، تو وہ کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب کہتے ہیں بھی آج انگلش میں بات نہیں ہوگی، آج اردو میں بات ہوگی۔ ایک دفعہ مجھے کرنل صاحب نے بتایا کہ بھٹو صاحب ایک جگہ آئے، آرمی سے خطاب کرنا تھا، تو میں نے بھٹو صاحب، میری ڈیوٹی لگی، میں نے بھٹو صاحب کو بریف کیا، بتایا، تو 20 منٹ تھے بھٹو صاحب کے پاس، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ بھٹو جب سٹیج پہ آئے تو چھا گئے، انہوں نے میری دی ہوئی جو تقریر سے اس سے بھی زیادہ مربوط فصاحت اور بلاغت والی تقریر کی۔ یہ تھا بھٹو کی ابزارپشن بلکہ اسیمیلیشن کا سٹائل، اسے قیادت کہتے ہیں۔ یہ کچھ نہ ہوگا تو قحط الرجال ہوگا، باقی پارٹیوں کو بھی چاہیے، یعنی دیکھیے بات یاد رکھیے، کوئی جیتے کوئی ہارے، سیاست کی دنیا میں الیکٹیبل اور سلیکٹیبل سے بھی زیادہ اہم وہ ہے جو سیاسی مکتب شخصیت ہے۔ تو ہمیں سیاسی مکتب شخصیات کی سیاست میں ضرورت ہے۔ اور ایک بات شاید میں کہے بغیر رہ نہیں سکتا کہ جمہوریت آج خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور اس سے انسانی حقوق کے چشمے پھوٹتے رہتے ہیں، جو سماجیات کو اور لوگوں کو محمود و ایاد کو دیکھے بغیر وہ ان کھیتیوں کی آبیاری کرتی رہتی ہے جمہوریت۔ وہ لوگ جو صدارتی نظام اس کو بدل رہے، وہ بیڑا غرق ہوئے، آئین کو نہ چھیڑیے گا، یہ پیپلز پارٹی کا ایک تحفہ ہے۔ تو بہرحال جی، پیپلز پارٹی کو آپ کسی حد تک یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ وراثت سے میراث کی جنم کی شاہراہ پہ گامزن ہے، باقی پارٹیوں میں بھی ہے۔ میں کبھی کبھی محسوس کرتا ہوں کہ شاید نون لیگ کو نون خاندان کے علاوہ کچھ چلا بھی نہیں، شریف خاندان کے علاوہ کچھ چلا بھی نہیں سکتا، اور شاید پیپلز پارٹی میں بھی بھٹو کے علاوہ، بھٹو خاندان کے علاوہ کسی کو نہ مانا جائے۔ تھوڑا سا زرداری صاحب سے لوگ اس لیے شاید پیچھے ہوئے تھے، لیکن زرداری صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا تھا۔ انہوں نے بھائی بنیاد بھی رکھی یہ سی پیک کی، یعنی ابتدائی جو کشیدہ کاری ہے یا جو آرکیٹیکٹ ہے اس کو، وہ زرداری صاحب کا نام آتا ہے جی اس میں، بڑے بڑے زرداری مخالف بھی اس چیز کو مانتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ زرداری صاحب نے پارٹی کو بچا کے رکھا، سندھ میں پارٹی مضبوط ہے، پنجاب میں کمزور ہے، تو سب کو پتہ ہے کیوں کمزور ہے، سوچنا پڑے گا بلاول بھٹو کو، بلوچستان کی کمزوری کو دیکھنا پڑے گا، کیبی کی کمزوری کو دیکھنا پڑے گا۔ بہرحال اس گئے گزرے دور میں پیپلز پارٹی کا کوئی ثانی نہیں ہے، پیپلز پارٹی کو اپنا 55 برس کا ہونا مبارک ہو، تو وہ بوڑھی نہ ہو، بزرگ ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تھینک یو جی۔